मुलहिद जो लोगों के दिमागों में डालते हैं ना, तो उससे वो फिर मसला बन जाएगा। क्योंकि यहाँ जब हम इस्लामी पहलू पर बात करते हैं आइमा की अहादीस के मुतल्लिक या कुरान की आयात के मुतल्लिक, तो वो बिल्कुल अलग पहलू होता है। तो मुख्तसरन मैं इतनी बात ही कहूँगा कि आपको उस दिन भी बताया था कि हर चीज़ के उसके असबाब होते हैं। कज़ा के अलावा कदर जो है वो अपने असबाब के साथ जुड़ी हुई है। यानी आपको पहचान का ये तरीका है कि कदर के साथ जो है वो असबाब हैं, और वो असबाब जो हैं आपके पास होंगे, तो अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप खुद मुजरम होंगे। और कज़ा जो है वो असबाब आपके उसके असबाब आपको दिए ही नहीं गए। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपके सामने मिसाल रखी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। मौत से छुटकारा कोई भी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ जहाँ ये कदर रखी गई है तो आपके पास असबाब भी रखे गए हैं। जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी कि आप फ़र्ज़ करें कि घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई या कोई काम करें, एकदम से फ़ौरन से सांप आ गया है, और अगर आप कहती हैं कि नहीं, अल्लाह ने तो मेरे नसीब में मौत लिखी हुई है, मैंने मरना ही मरना है, तो मैं क्यों सांप से आगे जाऊं, मैं इधर ही बैठी रहूंगी। तो ये आपने अल्लाह के दिए हुए असबाब को कता कर दिया कदर के साथ, तो ये आप खुद मुजरम बनेगी। अल्लाह ने इस तरह मौत नहीं दी, अल्लाह ने सिर्फ मौत को रखा हुआ है, उसका हल कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये असबाब आपके पास मौजूद थे कदर के साथ कि वहाँ सांप आ गया, आप वहाँ से आगे पीछे हो जाएं, या उस सांप को मार दें, या उससे दूर हो जाएं। तो ये असबाब आपके पास हैं। तो ये कानून, ये असबाब के साथ, कदर जो जिसका तल्लुक है असबाब के साथ है, ये देखना होगा। आगा सैयद, अगर मैं आपको यहाँ पर रोक सकूं, मैं 10 मिनट में आगा सैयद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा दोबारा, पर 10 मिनट मुझे छुट्टी चाहिए आपसे, अगर इजाजत देने। कोई बात नहीं है, ठीक है ना? कोई बात मोहतरम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अभिमान सर, ये बड़े ही मुश्किल टॉपिक है, ये इतनी आसानी से नहीं हलक से उतरते। यही तो मसला है, तौहीद लोगों के सामने बयान करो तो लोगों को वो भी हजम नहीं होती। अब हम तक क्या करें फिर कहते हैं हम तौहीद वाले, खुदा को मानने वाले हैं। भाई तौहीद को तो बर्दाश्त करो, हम तौहीद बयान कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहे, आइमा की बयान की हुई। जी वेलकम चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाबेमान सर, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करूं, अगर आप सुनना चाहें थोड़ा सा इसी पे। जी बिस्मिल्लाह। बाबेमान सर, ये इनफैक्ट मैं और काज़मी साहब जो है आपका इंतज़ार ही कर रहे थे 2 दिन से, और मेरे जहन में एक चीज़ आई है, थोड़ा सा यही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा साइड पे। बाबेमान सर, मुझे जब मैं ये पढ़ रही थी दोबारा से, ये मूसा अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन का, आपको मालूम है सूरह काफ में जो है ये ऊपर नीचे ही है दोनों वाक़यात। बाबेमान सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अब्ज़ जो है ये बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा कि मूसा जो है एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे मछली जो है सुरंग बनाकर गायब हो जाती है, तो ये एक लोकेशन है, और यहाँ पर हमें बंदा नज़र आता है अब्द। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने ही वक्त में है, अपने ही ज़माने में है, लेकिन वो ज़माने में किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो कि एक, आप कह लें, एक रास्ता है दूसरे वक्त का, जहाँ से अब्द ज़ाहिर होता है। अब अब्द वो बंदा है जो वक्त में आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। जो अभी आगे इसमें वाक़ये 3 वाक़यात मौजूद हैं, उसमें ज़िक्र हुआ है कि भाई वो जो है किश्ती तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि ज़ालिम बादशाह है, वो किश्तियाँ ले लेता है। दूसरा जो है वो दीवार बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ये यतीम बच्चों का है। और फिर तीसरा वाक़या जो है उसमें अब अगली साल आगे चलते हुए फिर ये अब्द जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ज़ुल्करनैन बन जाते हैं। और ये जो 2 यतीम बच्चे थे, जो दीवार थी, ये दीवार आगे बन के ज़ुल्करनैन के दौर में वाले वाक़ये में भी है, और ये वो कौम है जो इन 2 बच्चों की आगे नस्ल है। वहाँ पे आके मेरा दिमाग रुक गया। अब मुझसे चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अब आपने मुझे इसकी आगे जो है ना क्लैरिटी देनी है कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। देखिए, उस दिन भी ये बात हुई थी कि सबसे पहले मैंने आपके सामने एक निशान लगाया था समझने के लिए कि अगर गौर करें इस पूरे वाक़े से, सिर्फ मैंने एक चीज़ को लिया था कि जब साहिबान अक़ल के सामने ये बात जाएगी निशान लगी हुई, तो वो ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे। तो मैंने ये सवाल छोड़ा था कि फ़र्ज़ करें कि कुरान में ये वाक़या मौजूद है
کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک گاؤں میں ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں نا تو اس سے ان لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں. اسی میں ہے. جزاک اللہ, آپ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جہاں جہاں میں وہ کوئی آیت میں آگے پیچھے ہو جوں تو آپ نے مجھے ہائی لائٹ کر دینا, ٹھیک ہے. تو وہ گاؤں والے ان کو کھانا نہیں دیتے. پھر جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو عبد کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیوار گرا کے تو اس کی جگہ نئی دیوار بنانی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عبد کو وہ واقعہ دوبارہ دہراتے ہیں کہ ابھی ہم نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا تھا, تو کیا ہم ان کے لیے پھر یہ کام کریں؟ یہی تھا نا سیدہ سسٹر؟ بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عبد کو یہ بات. جی وہی کہہ رہا ہوں نا, موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو عبد کہتا ہے کہ میں نے جو تم سے کہا تھا, جو میں نے حکم جو معاہدہ ہوا تھا, وہ جو میں حکم دوں گا تم سوال نہیں کرنا, ہاں صبر کرنا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب میں نے یہ نشان لگایا تھا کہ فرض کرے جب وہ دیوار جو تھی وہ گری نہیں تھی, گرنے والی تھی نا, ایسا ہی ہے نا؟ مجھے صحیح یاد نہیں ہے. جزاک اللہ. چلیں اب اگر آپ کو یاد نہیں, بس میرا یہ جملہ اپنے پاس محفوظ کر لیں, بعد میں قرآن میں چیک کر لینا کہ اس کا ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا ہے. یعنی کہ وہ دیوار گرنے والی تھی, گری ہوئی نہیں تھی, گرنے والی تھی. میں دونوں پہلو پر نشان لگاؤں گا, ٹھیک ہے. پہلے میں کیا دے رہا ہوں, پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوار گری ہوئی نہیں تھی, گرنے والی تھی. اب جب وہ گرنے والی تھی, گری ہوئی نہیں تھی, تو اس کو توڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہوگا نا سیدہ سسٹر؟ بالکل بالکل. جزاک اللہ. تو جو چیز اس میں پوشیدہ تھی, چھپی ہوئی تھی, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جانی چاہیے تھی. بالکل بالکل خزانہ. جی جزاک اللہ. اب سوال یہ ہے کہ چلو گراتے وقت تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں آئی, تو جب دوبارہ ایک ایک اینٹ یا ایک ایک پتھر یا جس چیز کو اٹھا کے دیوار بنا رہے تھے, تو اس وقت رکھتے وقت تو ان کے سامنے وہ خزانہ آ گیا ہوگا. جی بالکل. تو کیا آیا؟ پھر ہو گیا. نہیں ہوا نا. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو یا گراتے وقت دیوار کو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا, یا بناتے وقت. اچھا کچھ بھی نظر نہیں آیا اور کوئی خزانہ نہیں تھا. صحیح صحیح. جزاک اللہ. اب تو یہ یعنی کہ دیوار گرنے والی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ یہ دیوار گری ہوئی تھی. اب دوسرا پہلو دے رہا ہوں. اب سوچے کہ جب دیوار گری ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے خود بنائی, تو جو چیز خزانہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو جاتا یا نہیں؟ بالکل. کیا ہوا؟ جزاک اللہ. دونوں پہلو تھے آپ کے پاس, کوئی تیسرا پہلو بھی ہے آپ کا اس آیت کے بارے میں بتائیں. نہیں اور نہیں. جزاک اللہ. یعنی کہ اگر گری ہوئی لیں گے تب بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, اور اگر گری نہیں, اس کو گرا کے نیا بنایا گیا ہے, تو 2 مرلوں میں گزری, 2 مرلوں میں تو موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ وضاحت آ جاتی, تو کیوں نہیں آئی؟ بالکل بالکل کیوں نہیں آئی؟ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ چیز کیا تھی جس کو خدا قرآن میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ اور امانت کہہ رہا ہے؟ بس اتنا سوال تھا. اللہ بابے منصر کیا بات ہے. اب بابے منصر بتا بھی دے نا, کیوریوسٹی ڈال دیا اب آپ نے. میں نے اس لیے کہا کہ بتانا تو یہ الجھن بنے گی نا, خود تلاش کرے لوگ کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گئی تھی تو عبد کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ دلیل ہے. بالکل بالکل 100%. بابے منصر بتائے نا پلیز. اچھا نہیں, میں نے کیوں بتانا ہے, یہ کیا کرنا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے تو صرف ابھی ایک نقطہ لیا ہے. او خدا یا اللہ اکبر. تو بابے منصر ذوالقرنین کے واقعے میں اس کا جواب ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں نے گالیاں نہیں سننی, بس تھک گیا ہوں. منصر چھوڑ دینا لوگوں کو. بابا منصر آپ سنتے کیوں ہے اور لائف کو مت سنا کریں, نقصان ہوتا ہے. بابا منصر سر کھائے سارے کے سارے, ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بات کریں, آپ رک جائیں, اور آپ ان کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. بات میری ذات کی نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ آئمہ کو ماننے والے سارا دن ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں اور پھر آ کے آئمہ کا ذکر کرتے ہیں. بس چھوڑ دیں, آپ سنیں ہی نا, آپ اپنے بس وہ ویسے کہتے ہیں ٹنل ویژن. آپ نے جو ہے نا ایک ٹنل کے اندر چلنا ہے, آپ نے سائڈ پہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, جو کاروائی ہو رہی ہے, آپ نے اس پہ دھیان نہیں دینا, آپ نے اپنی چیز کے اوپر صرف چلنا ہے.
दो जाता निशान है और लेकिन इट्स दो जस्ट अ निशान और फेज लगा देता हूँ, जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सिर्फ 2 निशान लगाऊंगा। मैंने कोई जवाब शवाब ना मेरे पास है तो ना मैंने देना है, मैं सिर्फ निशान लगा रहा हूँ। ये बताएं कि जब ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम का और अबद का था तो तीसरे फर्द को साथ क्यों लेके आए थे, क्या वजह थी? तीसरा फर्द आप किसे कह रहे हैं बाबा अहमद सर? जिसके पास कुरान कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खाना लाओ, तो उसने कहा कि आपको याद है कि फिलहाल मकाम पर हम बैठे थे, जिसने वाकया याद दिलवाया था दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम को, वो कौन था? वो तीसरा फर्द ही था ना। सही सही सही। ओ माय गॉड बाबा अहमद सर आप कितनी बारीकियां देखते हैं। अल्लाह, ये फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, मैं तो समझी हमें आगे आई। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब खुदा ने कहा था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद सवाल किया था कि जिस अबद से मेरी मुलाकात करवा रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वो अबद है, तो खुदा ने कहा था जो तुम्हारा ज़ादे राह है वही वसीला बनेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ादे राह की हिफाजत क्यों ना की? ये मेरा सवाल है आपसे। बिस्मिल्लाह। सही सही बाबा अहमद सर, अब मैं तो इन पे भी सोचूंगी, आपको तो पता है मैं कमजोर स्टूडेंट हूँ। सवाल तो है ना कि आपने पाकिस्तान जाना है और आपके पास पासपोर्ट और टिकट और वीज़ा ही ना हो तो क्या आप पाकिस्तान जा सकेंगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने जितनी ज्यादा हिफाजत अपनी औलाद की इतनी नहीं करनी उस वक्त जितनी आपने पासपोर्ट टिकट और वीजा की करनी है। बिल्कुल बिल्कुल रास्ते जे सही सही सही। जिसने लेके जाना है आपको उसी मंजिल तक। तो फिर तीसरा फर्द क्यों आया और ज़ादे राह उसको क्यों दिया? ये सवाल है मेरा। नकवी भाई कह रहे हैं यूशा बिन नून। जी जी, हम कहते हैं यूशा बिन नून है, लेकिन कुरान में नाम नहीं लिखा हुआ। वो बिल्कुल यूशा बिन नून है। अलवी साहब कोई बोरिंग तो नहीं हो रही? अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। नहीं नहीं किबला, क्या बात कर रहे हैं, कभी बोरिंग ऐसी हो ही नहीं सकती। बाकी सिर्फ एक यही दिल को तकलीफ होती है कि आप ये जो कह रहे हैं कि लोग मोमिन को गाली निकालते हैं। देखें बाबी इमाम, आप हमसे बड़े भी हैं माशाल्लाह। आप अब मैं वो जुमला बोलूँगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपके पास इल्म हर चीज़ भी मौजूद है, नॉलेज भी है। हमारे मासूमीन को लोग बुरा भला कहते रहे, लेकिन अपना मिशन ना छोड़िए, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाबे मंसर मिल गया हो ये सूरह, वाकई में ये तो इसमें बंदा साथ है इसके, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। ऐसा ही है। वेलकम मूसा भाई। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी या अली मदद। मेरी आंखें आधी बंद थी और आधी खुली हुई थी और मुझे आना ही पड़ गया। मैंने यकीन माने आपने जिस दिन से बात की है ना, हम दोनों का एक ही दिन प्रोग्राम बना और मजबूरी है फिर आना पड़ा है, वरना दिल उकता गया है। नहीं मैंने कल भी छोड़ देना, मैं आपकी बार बार वो बदल रही हूँ, पट रही आप। अलवी भाई कल भी थे और मैंने जो कहा वो सब गवाह है इस बात की कि मैंने उनको बड़ा तायीद की इस बात की कि एक ही दिल में विलायत रख के और खंजर चलाए जा रहे हैं। तो किस पे चला रहे हैं? कि ये खंजर मौला पे नहीं चल रहे और हकीकतन चल रहे हैं। बहरहाल कुछ असरार ऐसे हैं जो आपके ज़रिए से पहुँचने हैं, तो जिनका हक़ है उन तक पहुँचा दीजिए। और छुपा हुआ ही अभी अलवी भाई ने कह तो दिया वो ख़जाना। भाई आपने सुना है ये अभी जो बाबा मान सर ने बयान किया? मैं जब से ये लाइव लगी मैं तब से नीचे बैठा हुआ हूँ। भाई आपने सुना है ये जुल्करनैन और मूसा और अब का जो इन्होंने एक्सप्लेन किया? जी बिल्कुल, उसमें असरार ही असरार हैं। वो तो शुरू ही सिर से होती है, उसकी असरार ही शुरू से है कि वो जो तीसरा बंदा आ रहा है बीच में, और वही है जो इसका सबब भी बन रहा है। आप देखें ना कि मछली पानी में जाती है और मछली पानी में ज़िंदा हो जाती है, जबकि मछली हमनत हुई थी, उसको नमक लगा हुआ था, बिल्कुल खाने के लिए तैयार थी।
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہے اسی دنیا میں، لیکن کسی ایسے نقطے پر ہے جہاں پر وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو در حقیقت لوگوں کے سامنے موت ہے۔ میں نے اس دن ویسو بھائی اس دن میں نے سے بات کی تھی، دو چیزیں ہیں، قرآن ہمیشہ کوڈ ورڈ کے اندر بات کرتا ہے، جہاں اسرار کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کوڈ ورڈ میں بات کرتا ہے۔ تو دو کوڈ ورڈ قرآن نے دیے ہیں، ایک کوڈ ورڈ یہ دیا ہے مارا جل بحرین یلتقیان، جی، اور اس کوڈ ورڈ کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کیا کہ وہ کیا ہے۔ جی، دوسرے مقام پر قرآن ایک اور کوڈ ورڈ دیتا ہے، اور وہ یہ دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب جس عبد سے ملاقات ہونی تھی نا، وہ مجمع البحرین تھا۔ ایک طرف بالکل ایسا۔ ماراج البحرین ہے، ایک طرف مجمع البحرین ہے۔ ماراج البحرین یعنی دو دریا آپس میں ملے ہوئے، یہ لغت کے اندر جو معنی ہم کو ملا جاری ہے، جی، اور مجمع وہ ہے کہ ایک دریا میں دوسرا دریا آ کے گرتا ہے، اور کھڑے ہیں، جزاک اللہ، جاری نہیں ہے، نہیں یہ کھڑے ہیں اور ایک میں دوسرا گرتا ہے، جی ایسے ہی، یا کہہ لیں کہ دوسرے کے ساتھ آ کے ملتا ہے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے کہ اگر یہ کوئی دریا ہے تو اس زمین پر تو بہت سے دریا ہیں، جی ایسے ہی۔ تو کس دریا کی بات ہے کہ جس دریا میں دوسرا دریا آ کے ملتا ہے، اور کب ملتا ہے؟ کب ملتا ہے، اور اس ملنے کی وہ ساتھ وہ لمحہ وہ گھڑی کیا ہے؟ جی ایسے ہی، وہ کون سا ہے؟ جب وہ ناطق ہو جاتا ہے وہ سامت ہو جاتا ہے، جی، ایسے کر لیں۔ اور ہمیشہ مچھلی کا کام پانی میں رستہ بنانا ہوتا ہے، سرنگیں بنانا نہیں ہوتا۔ جی بے شک ایسے ہی۔ تو یہ اس نے اپنی فطرت سے ہٹ کے یہ کام کیوں کیا؟ اصل میں وہ مچھلی جو جس کو حوت کہا جا رہا ہے، اگر اس کو سمک کہا جاتا تو کچھ اور پتہ لگتا، اور جو حوت ہوتی ہے وہ ایک بڑی دیو قامت مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دیو قامت والی مچھلی جو ہوتی ہے وہ کھانے کے قابل تو نہیں ہوتی، اتنی بڑی 200 ٹن کی 500 ٹن کی، کیونکہ دیکھیں لغت کے حساب سے حوت جو ہے نا وہ بڑی مچھلی ہوتی ہے، چھوٹی مچھلی کو سمک کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو جس کو یہ 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو کی ہوتی ہے اس کو سمک کہا جاتا ہے، لیکن جو حوت ہوتی ہے یہ وہ بڑی بھی صاحب مچھلی شریعت پھر ہوتی ہے۔ جی، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ مچھلی کھانے والی نہیں ہے۔ جی، اور یہ حوت کا ذکر ہے، اور اس کو حوت کو مولا حسن علیہ السلام نے بھی تشبیہ دیا ہے۔ آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی اور سب نے وہ روایت سنی ہے کہ زمین جو ہے وہ ہلتی کیوں ہے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ یہ زمین جو ہے ایک پھر وہ لے لیں گے اس کو دوسرے بندے کسی اور حساب سے کہ اس کا مسکن کوئی اور ہے، اور جاتے آخر پہ امام نے کہا کہ یہ ایک حوت کے اوپر کھڑا ہے سب کچھ، جو جب ہلتی ہے ان سمندروں میں تو اس میں بھونچال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میسم بھائی آپ نے کہا یہ مچھلی پکا مطلب ریڈی ٹو ایٹ تھی آلموسٹ، نمک وہ، یہ تو قرآن پاک میں یہ حدیث میں یہ ذکر مطلب مجھے نہیں اس آیت میں نظر آ یہ سیدہ سر میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں نے سید کاظم رشتی کی میں آپ کو ایک ٹرم بتاتا ہوں قرآن کی، وہ کہتے ہیں محبوب اور محب کے درمیان کی بات ہے، سمجھے گا کون؟ محبوب اور محب کے درمیان کی بات ہے، یعنی سیدھے لفظوں میں بتاتے ہیں کہ دو ہے، سمجھ گئی یہ سمجھ آ گئی تو یہ اشارے ہیں، اب یہ چھوڑے گئے ہیں صاحب ہدایت کے لیے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف کے اٹھتے سار یعنی شروع میں ہی ابتدا میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس میں اشارے ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب دیکھیں آپ سید نے کہا کہ دیوار گری، نیچے سے دکھا بھی کچھ نہیں، تو کچھ ایسا تو تھا کہ وہاں تھا نہیں تو عبث ہو جائے گی آیت، لیکن یہ دکھنے والی نہیں تھی کوئی چیز، بلکہ روایت کہتی ہے کہ نہ یہ سونا تھا نہ یہ چاندی تھی۔ سید ایسے ہی جی بس آگے والی سڑک کو رہنے دے، چھوڑ دے، ہمارے جب یہ قدر ہوگی تو آئے آگے۔ جی میں آپ کو پرسنلی شیئر کر دوں جو گا۔ ہے نا مجھے اور کنفیوز کر رہے ہیں، میں سمجھوں کہ مجھے کلیئرٹی مل رہے گی، مجھے اور کنفیوژن ہو گئی ہے۔
یہ عبداللہ ہاشم نے جب نیا نیا دعویٰ کیا تھا تو میں نے یہی سوال کیے تھے سیدہ سسٹر. اچھا یہ ان کا بڑا حوصلہ ہے باب امام کا سید کا کہ یہ اس قسم کی گفتگو کو برداشت کر لیتے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. میں تو یقین کریں میں تو کیونکہ جس کو سناؤ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ ہے کہ وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے اس گفتگو کا جو بتائی جاتی ہے. اب آپ چلیں آپ کے مسلم پاس جو ہے نا بھائی یقیناً ایک حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی اس آیت کے ذیل میں جس کا سیدہ سسٹر ابھی ذکر کر رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عبد کے ذکر کے میں. جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو سلام کیا تو اس عبد نے کہا کہ یہ کہاں سلام کر رہا ہے؟ جی ایسے ہی وہ حدیث یاد ہے آپ کو؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ بلکہ اس کو نا سید میں مرشد زادی سے کہوں گا کہ اس کو سورہ اسراء میں دیکھیے، عبد کو پتہ چل جائے گا آپ کو. میں لکھ رہی ہوں سر جی. جی سورہ اسراء کی شروع میں دیکھیں، آپ کو عبد کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ عبد کہتے ہیں جو مطیع ہو اور جو ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہ نکلا ہو. یہ اپنے پاس کیوں رکھ لیجئے گا. جس کو اللہ عبد کہے وہ قرآن میں ڈھونڈیے کون ہے. اور یہ نہیں کہا کہ خالی عبد، وہ تو عبد مسلمانوں کا تو کلمہ بھی یہی ہے نا، جی عبدہ و رسولہ. جی ہاں اللہ کو بھلا کرے. کیونکہ صاحب شریعت اتباع اس وقت کسی دوسرے غیر صاحب شریعت کا کر ہی نہیں سکتا جو اس سے مفضول ہو. یہ بات بھی ہو گئی، اور وہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اولو العزم ہے. تو یہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کا بھی استاد ہو. بے شک لا رائب. اور اس کے لیے ابھی میں آپ کو میں نے کاظمی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ باقی جو قرآن پاک کو اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں تو یہ کیا اس کا معنی لیتے ہیں کہ مچھلی نے سرنگ بنائی اور گئی. تو وہ کہتے ہیں، کاظمی صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں کہ بس پانی کے اندر جو ہے جب مچھلی تیرتی ہے تو اس کے گرد گول گول وہ دائرہ سا بنتا ہے. تو میں نے کہا وہ پانی کے اندر تو نہیں بنتا، اگر اوپر ہو پانی کے تو پھر شاید تھوڑا سا دائرہ بھی نہیں بنے گا، سائڈ پہ ہلکی سی ویوز. کاظمی صاحب کہتے ہیں وہ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا واقعی میں پھر وہ جو سمجھتے ہیں نا قرآن کے اسلوب وہ اتنے ہی اسی لیول کے ہم. چلے آپ اس کے اسلوب کو پہلے اس طرح لے لیں نا، جو پہلی آیت اس سے گزر چکی ہے کہ وہ جو بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر لفظ جو ہے نا وہ جمع کا لفظ کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں. اب یہ ذرا سوچئے کہ جو شرف دے رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا، کہ اللہ کے ارادے سے مل کے یہ ارادہ ہوا ہے، تو اللہ کا ارادہ کون ہے؟ وہی کر سکتا ہے یہ سب کچھ، اور نہیں کوئی کرے گا. انما یہ اسراء امرہ کی ارادہ. دنیا ہے. جی یہاں تو غرق ہو کے بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا. ایسا ہی کوئی شک نہیں. حالانکہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا یہ آخری ہے، لیکن اس سے پہلے جتنا عمل ہوا ہے وہ عبد کہہ رہا ہے کہ میں نے خود کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی فاردنا کہہ رہے ہیں. ہاں جی، یعنی ترجمے والے نے لکھ دیا میں نے ارادہ کیا ہے، حالانکہ فاردنا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، بے شک ایسا ہی. واحد مطلق نہیں ہے. یہ الوی بھائی بیٹھے ہیں، فاردنا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. بے شک کا صحیح ہے. اب ظاہر ہم نے جو فضائل پڑھنے ہیں پھر ایسے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہی رہ گئے. جی بالکل ایسے یعنی کہ جس نے پڑھ کے سمجھ لینا ہے، ورنہ تو جی لڑائی جھگڑا ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور بات ہے کہ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ اس مچھلی نے فی البحر عجبا عجیب راہ لیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے اگر کوئی سیدھا راہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، یوشع بن نون بھی دیکھ رہے تھے. یہ عجیب راہ کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا تعجب تھا جو عجائب سے منسلک تھا. کوئی ایسا دیکھنا پڑے گا کہ جس کے ہاں عجائب ہوتے ہیں. آپ بہت قریب جا رہی ہیں. میں تو کہتا ہے نہ جائیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، بس یہیں تھے، ہاں میں نے کر دیا کیونکہ پھر وہ اور راستے کھلتے ہیں. باقی یہ بات پکی رہ گئی کہ صاحب شریعت سے کوئی بڑا عالم ہوگا تو پھر ہی وہ اس کا اتباع کریں گے، کیونکہ وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. نقوی بھائی نے آیت روم میں سینڈ کیا ہے. تو نقوی اچھا، بھائی سبیل کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے نا، اکثریت مقام پر آئمہ فرماتی ہیں یہ ہماری ولایت ہے. بے شک. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں پر لوگ پانی کی سبیل لگاتے ہیں اور اس کو بھی سبیل کہہ دیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. میں نے تو نان برگر کی بھی دیکھی ہے. جی جی، ایسے ہی اس کو بھی سبیل کہہ دیتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں سبیل سیدہ. حالانکہ سبیل جو ہے وہ ابن سبیل بھی ہے. کوئی سبیل ہے جس کا نام سبیل ہے. بہرحال صحیح تھا، میرا خیال آپ پہنچ چکی ہوں گی، اور دوسرے احباب بھی جو مجھے چھیڑ رہی ہے، پتہ ہے ان کو صرف چھیڑنا چاہ رہی ہیں، جی تنگ جی کر رہی ہیں. جی ان کو وہ یہ پہنچ چکی ہیں. صحیح. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ پتہ چلا تھا پیچھے آپ نے وہ یقین مانیں جب تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہوں ساتھ میں ایسا کوئی آ کے کوئی دھماکہ چھوڑ جاتا ہے، پھر پیچھے واپس چلا جاتا ہوں. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مولا میں تو آپ کے چاہنے والا ہوں. تو مولا نے کہا کمر باندھ لے. اس نے کہا میں نے کہا میں چاہنے والا ہوں. آپ نے کہا کمر باندھ لے. تو مولا نے کہا ہاں کمر باندھ لے، مصیبتیں آنے والی ہیں. نام ان کا لے کے تو سکون تو نہیں ملے گا. یہ تو خدائی وہ کیا کہتے ہیں قانون ہے کہ اس میں تو پھر جی پریشانیاں مشکلیں تو ہیں، اس جی میں کوئی شک بالکل. ہی نہیں، یہ رستہ ہی ایسا ہے کوئی شک نہیں. کہ اس میں مصیبتیں مشکلیں آئیں گی. لیکن ایک سید میں اس کو شرف بھی سمجھوں گا، اس کو میں میڈل بھی سمجھوں گا کہ اگر مولا کا نام لینے سے ذلت ملے تو وہ عزت اس عزت سے بہت بہتر ہے جو بس نام لیوا ہو. بے شک بے شک. بے شک مسلم بھائی، یہ سرٹیفکیٹ ہے مولا کی طرف سے. جی یہ اگر میڈل ہے. یہ میڈل ہے، سرٹیفائڈ ہو جاتا ہے بندہ کہ ہاں بھائی میں واقعی. الوی بھائی میسج پڑھے نا میرے دماغ نے بہت سے سوال گڑے ہیں. یہ ابو غزوہ ہے. ابو یہ غزوہ تو گڑنے یہی والا سوال کام جو ہے نا اسی لیے تو تم کو دور لے کے جا رہا ہے نا. یہ سوال گھڑو گے تو پھر تو نہیں ہوگا. ہاں سوال قائم کرو گے سوال تو پھر تو مزہ آئے گا. جب گھڑو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. ابو غزوہ کا بھی ایک اپنا کیا بات. یہ مسئلوں کا شاہد افریدی ہے. چھکا چوکا لگانے میں یہ درے نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے اسے. ہاں بالکل، ہم نے بھی یہی آبزرو کیا. یہ جہاں مرضی چھکا چوکا لگا دیتا ہے. حاضری صاحب السلام علیکم یا علی مدد. مسئلے اعلیٰ کی مدد ہو. علی مدد سے سب لوگ یا علی مدد یا علی مدد. بے شک مسئلے اعلیٰ مدد. جی بسم اللہ. جی بس سید مسئلے اعلیٰ کا کیا یا اعلیٰ مدد کہتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ بالکل کیونکہ ہمارے لیے تو تقسیم نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے.
وہ نا ایک میرے دوست تھے سید، میں آپ کو ان کی حقیقی بات سناتا ہوں. تو انہوں نے نا گھر خریدا، تو ان کی منت تھی، الوی بھائی سنیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرا گھر خریدا ہے تو میں اس کے باہر نہ لکھوں گا یا علی مدد. تو ساتھ میں ہمسائے تھے، وہ ذرا تھوڑے اس بات سے کراہت کرتے تھے. تو وہ رات کو لکھ کے گئے، تو صبح کو نا اس کے اوپر انہوں نے رنگ پھیر دیا. اچھا بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں. اگلے دن پھر رات کو انہوں نے گھر پہ باہر لکھ دیا یا علی مدد. صبح اٹھے تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر رنگ پھیر دیا گیا. اب رات کو یا علی مدد لکھا اور اس کے آگے لکھ دیا عرف یا اللہ مدد. واہ 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 واہ. یہ صحیح ہے، یہ زبردست ہے. کیا بات ہے. ہمارے لیے تو وہی ہے آج کل اپنا مسم بھائی، مسم بھائی، مسم بھائی، ہمارے لیے وہی ہے حقیقت. جی تو یہ اصل میں حقیقت بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات سے کراہت ہے، پرابلم بالکل ہے، بالکل مشکل ہے. تو کیا بالکل. کریں. حالانکہ معصوم کا قول ہے کہ نحن عرف اللہ، ہم بے اللہ شک کا عرف ہیں. ہماری وجہ سے وہ جانا گیا، ہماری وجہ سے وہ پہچانا گیا. پہلے سید نے کہا کہ وہ ایسے صادق ہیں کہ اللہ کو ان پر اتنا یقین ہے، معلوم ہے کہ اس کا علم بھی یہی ہے کہ ان میں وہی بات ہے کہ مجھے ثابت کروانے کے لیے یہ اپنی تقصیر کریں گے. اور بے مولا شک. امیر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. ہاں ہاں وگرنہ تو لوگ مرے جا رہے تھے ان کو خدا کہنے کے لیے، بلکہ مر گئے ان کے ہاتھوں سے ان کو مر خدا گئے کہتے گئے. مر گئے مر گئے. بے شک. تو جو توحید اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس محمد و آل محمد علیہ السلام نے دیا ہے، واللہ العظیم ذرا شک نہیں پڑتا اس میں، ذرا کوئی اس میں ذرہ برابر بھی، بال کے برابر بھی شک نہیں آتا. کیونکہ مالکوں نے فرما رکھا ہے کہ لا نفرق بینہم و بینہ الا نحن خلق، کہ ہمارے اور اس کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم اس کی خلق ہیں، پھر بھی اس کو منوا دیا. بے شک. وعلیکم السلام. اون بھائی، معذرت آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اپنے کوئی کو بات بات نہیں. کرنی میں تھی تو آپ آپ کر کی لیں. اب مسم بھائی بھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی باتوں سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہا تھا. بس ذکر علی میں اس ٹائم سے نا ایک عجیب ہی کیفیت میں پہنچا ہوا تھا. اور ماشاء اللہ جی، آپ ماشاء اللہ بہت خوب. شاہ جی، میرے پاس ایک کویشچن ایک براڈ پہ پوچھا گیا تھا، جس پہ نا میں تھوڑا سا ایکچولی مجھے چیزوں کا نا ریفرنس ڈھونڈتے وقت اور چیزوں کو نا لائک گیدر کرتے وقت بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. ایون ہیونگ ایونچولی کیا کہتے ہیں ساری چیزیں سوشل میڈیا اور یہ لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں. تو میں اس دن بھی سوچ رہا تھا، میں نے کہا میں نا شاہ جی سے جا کے اس کا ڈائریکٹلی اس کا کویشچن کا نا آنسر پوچھوں گا. یہ جو خرگوش نہ رکھنے کی اصلیت ہے پیچھے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی اس سے کوئی ہمیں ایسی حدیث ملتی ہے جس میں لائک انہوں نے پراپرلی ایکسپلین کیا گیا ہو کہ خرگوش کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اب بڑا ایک مینس کے لائک تھیرو گریڈ سا کویشچن ہے، بٹ یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں، جہاں تک رکھنے کی بات ہے اس کے بارے میں تو میں اتنا نہیں آپ کے سامنے کو بیان کر سکوں گا. مسم بھائی شاید اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں. لیکن اس میں جو لوگ جو اس کو شکار کر کے کھاتے ہیں یا اس کو عام نارمل کھاتے ہیں، ان کی ممانت کے لیے امام معصوم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو من لا یعذر الفقیہ کے اندر موجود ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر ایک وہی بیماری ہے جو عورتوں والی بیماری ہے. اوکے جی اچھا. تو مسم اس بھائی وجہ ایسے ہی سے ہے نا؟ ممنوع کیا گیا کہ اسے حرام؟ جی بالکل ایسے ہی سید. اور کیونکہ یہاں پر تو میں اس جگہ پہ رہتا ہوں جہاں پر لوگوں کے ہر گھر میں دو دو باز رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ مونس نہیں کھاتے، کیونکہ یہ ہر چاند کے چاند جو ہے نا اس کے ہاں حمل ہوتا ہے اور بچے پیدا کرتی ہے یہ، اور بہت ہی کثرت سے بچے پیدا کرتی ہے. اس لیے یہ رہتی ہی اسی حالت میں ہے جس کو حالت نفاس کہا جاتا ہے. یہ ہوگی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا یہ مسخ شدہ ہے.
اور تیسری یہ ہے کہ دیکھیں گھر میں جب رکھیں گے تو اس کی بنیادوں کو یہ خود ہی نقصان دے دے گی، کیونکہ یہ بل بناتا ہے، اس کی فطرت میں ہے. اوکے، بیکاز آف دیٹ پریویس ریزن. جی اوکے. ہاں. اور اس کی یعنی اس کی مونس کو تو کھاتے ہی نہیں ہیں یہاں پر بالکل. مذکر کو خالی الاؤڈ ہے مینس کہ مذکر کو الاؤڈ نہیں، الاؤڈ تو نہیں ہے، لیکن اچھا وہ جو کھانے والے ہیں وہ اس کی بہت سی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. حالانکہ معصوم نے فرما رکھا ہے کہ جو ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے وہ حرام ہے جانور، اور اس کو دیکھ لیں یہ ہاتھوں سے اٹھا کے کھاتا ہے. اوکے ٹھیک ہو. علتیں تو بہت سی ہیں اس میں، جب معصوم کے روایات بیان کریں گے تو اس میں آئے گا کہ یہ لیکن حقیقت بات میں نے یہی ہے. تو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مینس کہ آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا، مائٹ بی آئی ووڈ بی رانگ ان اٹ، بٹ جسٹ ٹو کلیریفائی دا تھنگ ان اے ویری سیریس وے، کہ لائک یو نو کہتے ہیں کہ جو خرگوش رکھتا ہے تو ان کی خواتین بھی اسی اس پہ چل پڑتی ہیں، وہ گھر کے رہنے والی بھی. اثر تو اب میں کھل کے کہہ نہیں سکتا کیوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. اثر تو ہوتا ہے نا ماحول کا. اچھا، ماحول کا اثر دا تو واٹ ایم ہوتا ہے. سیئنگ. یہ ٹھیک ہاں ہو جی، گیا، ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، یہ تو پکی بات ہے. ٹھیک ہو. جزاک اللہ سمجھ. تھینک یو شاہ جی. علی جزاک اللہ، خوش رہیں. دیکھیں قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو طیب چیزیں کھاؤ. اور پھر ایک جگہ پر کہا کہ انظروا علی الطعام، اپنے کھانے کو دیکھو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کھانے کو اس لیے دیکھو کہ اس میں حلال ہے، حرام ہے، وہ کیسا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ وہ کھانا جسم پہ اثر کرتا ہے. اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا. آپ برا کھانا کھا لیں تو وامٹنگ ہو جاتی ہے، آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے. تو پاک طیب کھانا کھائیں گے. بلکہ یہاں تک دیکھیے کہ جب صحابہ کہف اٹھے 309 سال بعد، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ہی بات کہی کہ باہر سے کھانا لاؤ اور کھانا دیکھ کے لانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کھانے میں بھی بڑے راز ہیں. آپ نے یہ سید اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ رافع کے پاس جائیں تو وہ 40 دن بٹھا دیتے ہیں اپنے پاس، اور جو ہے نا وہ استحالہ کراتے ہیں میدے کا. بے شک ایسے. جی، وہ کھانا نہیں کھانے دیتے باہر سے. وہ کہتے ہیں بیٹھنا ہے تو پھر ایسے بیٹھو گے ہمارے پاس، 40 دن کچھ نہیں کھانا تم نے باہر سے. اس لیے کھانا جو ہے نا وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ طیب ہونا چاہیے. یہ میں آپ کے لیے نا وہ مسخ شدہ جانوروں کی ایک لسٹ میرے پاس میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے. تو یہ مولا فرماتے ہیں خرگوش جو ہے نا، یہ ایسی عورت تھی جو وہی جو سرکار نے فرمایا ابھی کہ اس میں عورتوں والی حالت بہت زیادہ رہتی تھی، اور یہ پاک ہوتی ہی نہیں تھی، خود کو پاک ہی نہیں کرتی تھی، اور اس قسم کے معاملات سر انجام دیتی تھی کہ اللہ نے اس کو مسخ کر دیا. اس کی علت جو ہے علال شرائع کے اندر جو ہے نا پوری علت بیان ہوئی ہے جی کہ یہ وہ عورتیں تھی جو غسل نہیں کرتی تھی. تو شاہ جی اگر میں کسی کو اس کا ریفرنس دوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگ ریفرنس مانگتے ہیں. اون بھائی اگر تو کوئی شیعہ ہے، اب شیعہ شیعوں نہیں، میں میرا بھی مسئلہ یہ کیٹاگری ہے، تو پھر شیعہ نہیں کوئی ہے. فائدہ نہیں ہے. اب شیعوں کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، تو ان کی مرضی کی اگر حدیث ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کہے گا یہ ضعیف ہے. ہمارا مقصد ہے خالی بتانا، جا کے آپ پڑھنا ان لیے کا کام ہے. حوالہ لے اگر لیں وہ مانے نہ مانے اپنے لیے آپ حوالہ لے لیں. جی وزر بھی جی کتاب نہیں، میرے خصال لیے ہے. تو ماشاءاللہ میسم بھائی نے لائک ہی ایلیبوریٹڈ ویری ویل. لائک جی، یہ چیز من لا مجھے لائک میں یحضر اتنی گہرائی میں نہیں گیا ان چیزوں کے. من لا یحضر فقی میں جن جانوروں کا یعنی جلد سوم ہے، لکھ لیجیے اگر لکھنا ہے آپ نے. جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 207 ہے، باب ہے جانوروں کے گوشت حلال اور حرام. ٹھیک، ایک خالی مجھے 30 سیکنڈ جی لکھ لیں لکھ لیں. get my pen off. جی بتائیں، بسم اللہ. چلیں شروع سے لکھیں. وسائل شیعہ، جی کتاب الاطعمہ والاشربہ، کتاب الاطعمہ ہاں والمشروب. جی.
باب نمبر ہے اس کا 2، اور اس میں کیا بتائیں؟ باب نمبر 2 لکھ لیں، اور اس کی ہیڈ لائن جو ہے تمام جو مسخ شدہ جانور ہیں ان کے بارے میں، اوکے شور. مسوخات، تمام مسوخات، مسخ شدہ جانوروں کا گوشت اور ان کے انڈے. اگلی لے لیں من لا یحضرہ فقیہ، جلد سوم. ملا یا من لا یحضرہ فقیہ، اوکے. ٹھیک ہے. اس کا جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 207 ہے. باب ہے جانوروں کے گوشت میں حلال اور حرام. ٹھیک ہو جزاک اللہ. اور تیسری کتاب لے لیں خصال، اس سال یہ بھی شیخ صدوق کی ہے. اس کا صفحہ نمبر لکھ لیں 295 اردو. اوکے ٹھیک ہے. یہ 3 کتابیں آپ کو دے دی ہیں. ڈن. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. او تھینک یو مسٹر شرشر، تھینک یو سو مچ. السلام تھینک یو. علیکم. آباد جزاک رہیں. اللہ. یہ اور ایزی کر دیا میرے لیے. تھینک یو سو مچ مسٹر منٹل. تھینک یو. اسٹے بلیس. تھینک یو. سلامت رہیں، آباد رہیں. علی شاہ جی تھینک یو، بہت شکریہ شاہ جی. ایمان سر، یہ آپ کو پتہ ہے مسخ شدہ کیا ہے؟ میرے اندازے میں یہ جو ہے میوٹیٹڈ ہے، یعنی کہ یہ دو ایک حلال اور حرام سے جو ہے مکس کر کے جو جانور بنائے گئے ہیں وہ ہیں. اور یہ میری اس تھیوری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ جو ہے کچھ چیزیں اوپر سے دوسری کائنات، دوسری مطلب مخلوقات دوسری دنیا سے آئی ہوئی ہیں. دوسری دنیا سے مراد سیدھا کیا؟ ہماری بابیمان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ایک بہت مطلب اینشنٹ سویلائزیشن آپ جو اگر دیکھیں تو زمین کے اوپر بہت ساری ایسی آرکیٹیکچر موجود ہے، جیسے کہ پیرامڈز ہو گئے. ٹرکی کے اندر جو ہے ایک 12,800 سال پرانی ایک جگہ ہے، اور زمین پر بہت ساری ایسی بلڈنگ موجود ہے جو ہم آج کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ بنانے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی سائنس کو آج تک سمجھ آئی کہ یہ بنی کیسے، وہ اتنی عجیب و غریب ہے. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ اوپر سے جو ہے یہ جو جس طرح آدم علیہ السلام کا کہا جاتا ہے نا کہ جنت سے آئے، تو اس طرح کی تھیوری ہے کہ انوناکیز ایک اگلی مخلوق تھی، ہم سے ایڈوانس سویلائزیشن ہے، وہ زمین کے اوپر آئی تھی. اور پھر وہ پورا لمبی کہانی ہے اس کی کہ ان کے اپنے سیارے پہ جو ہے ان کی جو اوزون مطلب جو اس زمین ان کے سیارے تو وہ والی تھیوری میں یہ اور اس کا بابیمان سر نے آیت بھی دی ہوئی ہے قرآن پاک میں، اس کا ریفرنس بھی ہلکا سا فیل ہوتا ہے. جی بابیمان سر وہ ذرا آیت دوبارہ بتا دیں. سورہ قصص کی پہلی 8 آیات جو ہیں اسی ذیل میں. سعید میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میں معذرت ہوں. نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں بھی یہ بات چیت کر رہے ہیں موسیٰ بھائی، تو میں مسم بھائی تو میں سن رہا ہوں ان کی باتیں. اصل میں یہ جو مسخ ہوتے ہیں نا سیدھا، یہ بھی ایک طینت کا مسئلہ ہے. یہ اپنی حقیقت کی طرف ہی لوٹتے ہیں. ان کو کسی حساب سے، کسی کرم کی وجہ سے، کسی فضل کی وجہ سے انسانی شکل عطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ اپنی طینت کی طرف لوٹ جاتے ہیں. طینت مینی جو ان کی خلقت ہوتی ہے وہ اصل میں حقیقت یہی ہوتی ہے ان کی طینت میں. اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک جو ہے نا حدیث سناتا ہوں. قرآن مجید فرقان احمد کی حدیث ہے. بسم اللہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جو وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد، آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا. اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا تھا، کہ یہ فرشتے یہ کیوں اس طرح بات کیوں کر رہے تھے، کہ جیسے ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے اور بہت ساری چیزیں. تو امام علیہ السلام وہاں پر جواب دیتے ہیں، قال رجل لابی عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص نے ابی عبداللہ علیہ السلام سے کہا، جعلت فداک، میری جان آپ پہ فدا ہو یا امام، ان الناس یزعمون ان الدنیا عمرها 7000 سنہ، کہ جو لوگ ہیں نا کیا کہتے ہیں جو لوگ ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ 7000 سال پرانی ہے یا 6000 سال پرانی ہے. فقال، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، لیس کما یقولون، ایسا نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں. ان اللہ خلق لها 50,000 عام فترکها قاعا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خلق کیا 50,000 سال، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خلق کیا اور 50,000 سال کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی خلق کیا اور 50,000 کے لیے اس کی جو حالت تھی اس حالت کو چھوڑ دیا. یعنی جیسے کوئی دنیا کوئی مطلب تیار ہو رہی ہے اس سینس میں چھوڑ دیا، ایسے نہیں کہ بس بنایا اور نعوذ باللہ بھول گئے ٹائپ، اس کو قاعن ایک خاص حالت میں چھوڑ دیا. قفرا خاویتا 10,000 عام، پھر اس کے بعد اس کو مزید کیا کہتے ہیں کوئی 10,000 سال کے لیے مزید چھوڑ دیا. ثم بدا اللہ بدا فخلق فیہا خلقا لیس من الجن والانس، وہ من الملائکہ وہ من الانس، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں بدا کیا، بدا اللہ بدعا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بدا کیا اور اس میں ایک خلق کیا، ایک ایسی مخلوق کو جو کہ نہ جن میں سے ہے نہ ملائکہ میں سے اور نہ ہی انسان میں سے ہے. وقدر لهم 10,000 عام، اور ان کے لیے 10,000 سال مقرر کیے، تقدیر کیے. فلما قربت اجلہم، جب ان کی اجل قریب آئی، افسدوا فیہا، تو انہوں نے فساد پھیلایا زمین میں. فدمر اللہ علیہم تدمیرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. ثم ترکہا قاعا قفرا خاویہ 10,000 عام، اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کو اپنی اس حالت میں 10,000 سال کے لیے مزید چھوڑ دیا. ثم خلق فیہا الجن، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جن خلق کیے. وقدر لهم 10,000 عام، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 سال مقرر کیے. فلما قربت اجلہم افسدوا فیہا، جب ان کی اجل قریب آئی تو انہوں نے بھی فساد پھیلایا زمین میں. وسفکوا الدماء، اور انہوں نے خون بہایا. وہو قول اللہ تعالیٰ فی القرآن، جس طریقے سے قرآن کی آیت ہے جو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ ان کو بنانے والے ہیں جو زمین میں کیا کہتے ہیں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے. کیونکہ جنوں نے پہلے جو جن اس سے پہلے مخلوق آئے تھے انہوں نے کیا کہتے ہیں خون بہایا تھا اور یہ معاملات کیے تھے. فلما قربت، کما صفقت بنو الجان، یہاں پر آگے الفاظ اس طرح ہیں کہ آیت ختم ہونے کے بعد کیا خون بہائیں گے جس طرح جنوں نے کیا تھا. فاہلکہم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ہلاک کر دیا، جنوں کو ختم کر دیا. ثم بدا اللہ فخلق آدم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی. وقدر له 10,000 عام، یعنی جن کو خلق کرنے کے بعد 10,000 سال، جن ختم ہونے کے بعد 10,000 سال مزید بریک. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ختم کیا. وقدر له 10,000 عام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 10,000 سال مقرر کیے. وقد مضى من ذلك 7,000 عام و200، اور ابھی اس میں سے 6 کو کہتے ہیں یا 7 کو کہتے ہیں؟ 6 کو کہتے ہیں نا، 7 کو 7 7,000 عام و200، یہ جو ہے نا اس میں سے 7,200 سال گزر چکے ہیں. وانتم فی آخر الزمان، اور تم آخری زمانے میں ہو. تو یہ حدیث ہے. تو لہٰذا یہ جو اگر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ انسانوں سے پہلے مخلوقات زمین میں تھی، بالکل مخلوقات زمین میں تھی، اور وہ نہ انسانوں میں سے تھی نہ جنوں میں سے تھی نہ ملائکہ میں سے تھی، پہلے مخلوق، دوسری پھر جنوں میں سے تھی. اور پھر اس کے بعد جب یہ جنوں کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد ملائکہ رہتے تھے زمین میں. ایک خاص ٹائم تک ملائکہ اس کو جو بھی معاملات تھے، جو بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ یہاں پر نبھا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اب یہاں پر انسانوں کو بنانے والا ہوں. تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ، کیا آپ ایسے کو زمین میں بنا رہے ہیں جو کہ وہاں پر جو ہے نا خون وغیرہ وہ کریں گے. تو لہٰذا دیر آر چانسز نہیں، حدیث سے ثابت تھی کہ پہلے مخلوقات تھیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمین میں سے پہلے مخلوقات تھیں تو ٹھیک ہے بھائی، تھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس بات سے، مخلوقات ہونے سے. ناول بھائی یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. سید توحید میں نے ایک حدیث پڑھا تھا، مالک حقیقی وارث قلم مولا کا کلام ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ 10 لاکھ عالم پروردگار نے خلق کیے اس آدم سے پہلے، اور 10 لاکھ آدم خلق کیے ہوئے ہیں. یعنی نہ کہ صرف آدم بلکہ ہر آدم کے لیے اپنا عالم 10 لاکھ یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عالمین الحمدللہ رب العالمین. ارے بھائی، وہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں بے شک لا رائب، وہ حدیث بہت سی اور کتابوں کے اندر بھی ہے، التوحید کے اندر بھی ہے، ایون اصول کافی کے اندر بھی ہے. لیکن جو ابھی کیا نام ہے نور بھائی حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث کے اندر جو انہوں نے جو مین بات تھی نا وہ واضح کر دی ہے
کہ ملائکہ نے جب خدا کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر قتل اور فساد کرے گا، تو ملائکہ کو یہ بات سلام نے یہاں وہی دلیل قائم کی جو ابھی نوول بھائی نے حدیث پڑھ کے یہ ناول بھی میں نے امام بیان کیا، بالکل یہ جی جی یہ اس بھی میں ہے، امام نے 70,000 والا بھی میں نے پڑھا. جی بالکل وہ جی صحیح. اپنے ایک دوسرے مقام کی حدیث ہے. یہ جو ہے اس سائل کے سامنے جو سوال کر رہا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ملائکہ کے اس سوال پر جو جواب دیا ہے، سائل نے سوال یہ کیا تھا کہ ملائکہ کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ جو خلیفہ بن رہا ہے یہ قتل و فساد کرے گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ملائکہ نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو قتل و غارت کرتے ہوئے دیکھا ہوا تھا، اور وہ خدا سے تصدیق لے رہے تھے کہ اے خدا یہ وہی مخلوق ہے جس نے قتل و فساد کیا تھا، اس میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گا. تو اللہ نے شارٹ سا جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. فوراً ملائکہ کو پتہ چل گیا کہ جو سوال ہم نے یہ کیا ہے نا، یہ وہ والا ہے ہی نہیں، یہ وہ خلیفہ ہے ہی نہیں، نہ اس مخلوق سے تعلق رکھتا ہے. تو باقی جہاں اس میں جو حدیث جو انہوں نے ابھی بیان کیا ہے نا، اب اس حدیث میں جو لفظ عرض استعمال ہوا ہے، اب اس عرض سے مراد ایک عرض فقط یہ والی زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے وہ اپنے مقام پر بے شک 10 لاکھ عالم اور 10 لاکھ آدم، بے شک، اور یہ سب سے آخری آدم جو ہے یہ والا آدم ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ احادیث بھی لا رائب موجود ہیں. اور وہ امام نے ان افراد کے سامنے، کیونکہ ابھی سوال یہ والا تھا آدم علیہ السلام کا، تو آدم علیہ السلام کے سوال پر امام نے یہ جواب دیا. لیکن اس حدیث کے اندر بہت سی مزید جہتیں موجود ہیں. جی بسم اللہ. بے شک آقا، بے شک. بالکل سید. اچھا، اس حدیث کی جو وضاحت، یہاں ہم بیٹھ گئے تھے، میرے ساتھ ایک دو آدمی اور بھی تھے، وہ فرشین لوگ. تو اس کی وضاحت کچھ یوں کیا کہ مولا امیر المومنین سے سوال کیا، کیونکہ اس کا تو مجھے کوئی حوالہ نہیں ملا، لیکن انہوں نے اس پر بات کیا کہ مولا امیر کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آدم سے پہلا، یعنی مولا فرماتے رہے 10 لاکھ آدم مولا نے فرمائے، پھر 10 لاکھ عالم مولا نے فرمائے. تو مولا نے یہ فرمایا کہ ہر آدم کے بعد اپنا قیامت گزر چکا ہے، اور ہر آدم کے آخر میں یہ خود آ چکے ہیں، یعنی محمد و آل محمد، صرف نہ کہ اس آدم کے آخر میں بلکہ ہر آدم کے آخر میں جب دنیا ختم ہو رہی تھی. یہاں تک وضاحت انہوں نے جو مجھے بتایا، باقی واللہ عالم میں نہیں جانتا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے حقیقی جو آدم ہے وہ 7 آدم ہے، اس کے بعد جتنے آدم آئے ہیں نا وہ الگ آدم ہے. تو وہ ائمہ نے جو بیان کیا، وہ جو اول آدم ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو وہ حدیث بالکل الگ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو حدیث اس لیے بھی اگر میں ایک حدیث ایڈ کر دوں، میں اگر اجازت ہے. جی بسم اللہ. حدیث میں ایڈ کر دوں. ایک اور حدیث ہے، یہ کتاب التوحید کے اندر ہی ہے، کہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا جو ہے نا کہ ہم جو ہے نا نئی خلق کرنے کے مطلب قدرت کے حوالے سے وہاں پر کہتے ہیں کہ کیا جو ہے نا ہم نے ان کو پہلے بھی خلق کیا تھا اور ہم ان کو دوبارہ بھی خلق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم دوبارہ ان کو بے شک خلق کریں گے یا کر سکتے ہیں، کہ الفاظ ہیں. تو امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں، سامنے جواب دیتے ہیں کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ جب بھی اس مخلوق کو ختم کرے گا تو اس کے لوگوں کو جن کو جنت میں ڈالنا ہے ان کو جنت میں ڈال دیتا ہے، جن کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، جن کو جہنم میں ڈالنا ہے ان کو جہنم ڈال دیتا ہے. پھر وہ نئی کائنات خلق کرتا ہے جو بغیر کیا کہتے ہیں یار جو ہے نا مطلب لوگ مرد عورتوں کے بغیر ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کر سکیں اور اس کی توحید کو وہ کر سکیں. پھر اس کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک الگ زمین بناتا ہے اور اس کے لیے الگ آسمان، مطلب پورے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ کیا تم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک زمین بنائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تم جیسے مخلوقات اور نہیں بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے الفاظ ہیں کہ اللہ has created millions of worlds and millions of different human creations، کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں، مطلب ملینز کو اردو میں کیا خاص لفظ ہے پتہ نہیں، مطلب ملینز 10 لاکھ کتنے 10 لاکھ اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہیں دنیا میں، دنیایں بنائی ہیں، اور کتنے 10 لاکھ مختلف اقسام کی جو ہے نا مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بنائی، کہنے کا یہ مطلب ہے. جی یہی حدیث ہے توحید کی. نول بھائی جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہی ایک آیت پڑھے نول بھائی، ایک آیت کو پڑھے. ذیشان بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ دیں، یا نول بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ ابراہیم کی 48 نمبر آیت کو پڑھیں پلیز.
اور میں پھر آپ کو جو حدیث آپ نے پہلے پڑھی تھی تو جس پر میں نے کہا تھا کہ یہ زمین کس عرض کی بات ہو رہی ہے، پھر میں اس پر واپس آؤں گا، ٹھیک ہے، جو آپ نے حدیث بیان کی بسم اللہ، تھی کیا پہلے۔ بہترین آیت ہے قرآن کی، بالکل۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دے گا، والسماوات اور آسمان کو بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اب جو میں نے بات کی تھی نا، آپ کو بات اس آیت سے واضح ہو گئی ہے نا کہ بالکل یہ بالکل ایک عرض کی بات نہیں ہے، عرض مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بے شک یہاں بے شک۔ اس آیت کی تفسیر میں جب آپ صادق آل محمد سرکار کا قول پڑھیں گے نا تو امام فرماتے خالی اللہ زمین کے بدلے زمین کو نہیں بدلے گا، نہ آسمانوں کے بدلے آسمانوں کو، بلکہ ایک مخلوق کو اللہ لے کے آئے گا جو نہ مذکر ہوگی نہ مونس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کیا کہنا ہے آپ؟ جزاکم اللہ بالخیر، سبحان اللہ۔ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، لیکن صرف مومنین اگر تلاش کریں بہت کچھ ایمان کے علوم سے مل سکتا ہے، صرف تلاش کرنے پر ہے۔ باقی ہمارے جو بھائی حضرات ہیں ان کو تو سیدھے سیدھے سے کام ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس چلنا ہے، انہوں نے جانا ہے اور آگے جہاں بھی جانا ہے۔ اسی لیے تو الجھن بن رہی ہے نا نوبل بھائی، کیا کریں۔ بالکل ہاں، بالکل بالکل آپ نے مجھے فرمایا۔ سید یہ جو آیت ناول بھائی نے تلاوت کیا، آپ نے جو فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض السماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، تو یہ وہی دن ہوگا نا جس کے بارے میں خالق کی کائنات ایک اسی طرح کی جو آیت ہے قرآن مجید کی، آج کس کی حکومت ہے؟ وعد القہار کی حکومت ہے۔ سو وہی دن وہی ہوگا نا جو ہاں ظاہر ہے۔ نور بھائی سمجھ رہے ہیں اس آیتوں کو، اس دونوں کو ملا کے سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل اور بالکل۔ اس میں یہ خدا بات کی بھی ملا قسم، لیں خدا کی قسم میری وجود ذیشان بھائی سب کچھ تو ختم ہو جائے گا تو پوچھے گا کون اور بتائے گا کون؟ نہیں ختم والی بات ہی نہیں ہے میسام بھائی، کبھی میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ تو فنا ہو گیا، اب یہ خود ہی صدا اور خود ہی جواب۔ مدد سر جی۔ وعلیکم السلام علیہ السلام، حضرت بسم اللہ۔ عالی مدد ذیشان لطف کبھی کبھی لطف آتا ہے، خود کو بھی لینا پڑتا ہے نا، کیا کریں، جب تنگ آ جاتے ہیں دنیا سے تو پھر خود ہی لطف لینا پڑتا خدا ہے۔ کی قسم سید، جب سے بلکہ ان آیتوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے نا آپ کی وجہ سے، تو میں ذیشان اس بھائی آیت سے میرے وجود، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کو اس کا ذرا لہجہ سمجھیے، لمن الملک اليوم، اور دوسرا جواب دے گا للہ واحد القہار۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ جو میں اکثر سوال کہتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں، وہ کون سی جسم ہے، وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور وہ کون سا اللہ ہے جو زبان انسانوں کی طرح بولتا بھی ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے یوم العرفہ کی، تو مولا فرماتے ہیں امیت العین لا ترا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھیں نا۔ بے شک بے شک ایسے ہی۔ اور آگے خود ہی فرما دیتے ہیں کہ دل سے، کیسے کیسے کمال بول کے اور خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ دل سے۔ اور میسم بھائی اس آیت پہ ذرا یہ بھی غور کریں نا کہ خالق کائنات ہر چیز سے مابرا ہے، یعنی اللہ رب العزت نہ بادشاہت میں محدود ہے نہ شہنشاہیت میں محدود ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ بس اس آیت پہ ذرا غور کریں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ میں تو اس وہ ایک کا دن تقریباً ہوگا جب جو سے مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلا تھا تو اللہ ان کو زندگی اور تندرستی دے، حافظ صاحب کو، حافظ علامہ تصدق حسین صاحب کو، تو انہوں نے میرے یہ پیج کھولے تھے اور انہوں نے ہی جس لہجے میں بولا تھا میں نے اسی لہجے میں پڑھا ہے، اور ساتھ میں بتایا بھی تھا انہوں نے کہ لمن الملک اليوم، آگے سے آواز آئی للہ واحد القہار، کہ وہ پھر مزہ جو ابھی تک ہے نا چل رہا ہے زندگی کا، کہ کیا مزہ ہے۔ بس ہم نے تو یقین باب امام سید سے یہ اس کی وضاحت سنی تھی اور سیکھی ہے، خدا کی قسم تب سے ان آیتوں کی واحد القہار والی تمام آیتوں کو جب اکٹھا کر کے خود اپنی وجود پہ وجد فیل کر رہا ہوں۔
یہ ہے ہی وجد والی آیت ہے، سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے ہی وجد والی آیت ہے۔ سید علی کاظمی آئے ہیں، بسم اللہ ان سے کریے، میں اب نماز کا ٹائم ہے تو یا علی آئے۔ بسم اللہ یا علی یا علی۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، احسان مولا کی، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے سر جی، آج میری بڑی لمبی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، مجھے تو انہوں نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے سر جی۔ پھر تو جنتی ہو گئے آپ اگر ان کی بات آپ کے ساتھ لمبی ہوئی ہے۔ وہ پھنسا کے رکھا ہوا انہوں نے، تھینک یو۔ کس نے؟ وہ احمد الحسن والوں نے سر جی، انہوں نے آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے؟ قسم ہوتا ہے کہ سر جی ایک تو تمیز سے بات کرتے ہیں، تو میں اب کیا کروں ان کے ساتھ۔ نہیں ٹھیک ہے نا، حق بنتا ہے، ہم نے کب کہا کہ نہیں، حق بنتا ہے، جہاں بات ہوتی ہے پیار سے ہوتی ہے، کریں۔ آج سر میں نے آپ کے لیے ریکارڈنگ کی ہے ان کی آج۔ کیا فائدہ، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ، میں تو اب جو ہے اپنا ٹائم ہی ضائع کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں بس آرام سے سکون کریں۔ سر جی ہمیں سمجھائیں، ان کو نہیں سر جی، اس نے مجھے حدیثیں ساری دی ہیں، اس ایک نے ایک کر کے بیان کر دے جو یاد ہے آپ کو، تو پھر نہیں ابھی سر، سے یہ والی تو اتنا امپورٹنٹ تھا کہ میں نے اسے کہا دوبارہ بول، میں نے اسے نہیں کہا، میں چپ کر کے بیٹھا ہوا رہا ہوں، اس کی ریکارڈنگ کی ابھی آپ کو میں، وہ فائل لمبی تھی تو وہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھجواؤں گا، اس نے تو سیدھا آج کر دیا کہ جو 12واں ہے نہ یہ حجت، یہ کیا کہتے ہیں، نہ یہ قائم ہے اور نہ یہ جو ہے صاحب سیف ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اس سے میرے سامنے کھول کے ساری حدیثیں رکھ دی، کہتا ہے کہ یہ لو، اور کہتا ہے چیلنج کرو مجھے، چلو۔ تو میں نے ریکارڈنگ کی اس کی ساری، تو پھر میں کام پہ آ گیا تھا، میں نے کہا باب ایمان سر جس ٹائم بھی ہوں گے، ناول بھائی بھی نیچے تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، پھر ناول بھائی نکل گئے، تو یہ صورتحال تھی سر، اور میں نے ریکارڈنگ کی، میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ فائل لمبی ہے تو وہ یہ کاظمی سے میں نے سوچا کہ آپ کی گفتگو چل رہی تھی، میں 2-3 منٹ ٹھہرا ہوں، اس کے بعد پھر میں نکل گیا، کوئی کسی کام نہیں تھا، میں مطلب شور شرابہ بہت تھا میری طرف، میں نے کہا چلو، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا نیچے، میں ورنہ اشارہ آپ کا نہیں سمجھا کاظمی سعید، قسم سے بس کوئی بناتے ہیں، کوئی کوڈ ورڈ بناتے ہیں، اس کو چلنا ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس نے وہ کیا کیا کہ ساری حدیثیں مجھے دی آج، کہتے ہیں یہ تو نہ بقیہ بھی نہیں ہے، اور یہ قائم بھی نہیں ہے، اور یہ صاحب سیف بھی نہیں، 12واں جو ہے۔ اور اگر میں کم سے کم جس کتاب سے وہ کہیں اپنی زبان سے کہ اس کتاب سے یہ حدیث دکھا دو، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 15 کہیں، تو میں وہ اسی کتاب سے وہ حدیثیں دکھا دوں، تو پھر یہی میں چاہ رہا ہوں سر جی، ہم نے ان کے ساتھ تو کام نہیں ہے سر، ہم تو اپنے لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر کیا ہوگا۔ نہیں، میری شرط یہ ہے کہ آپ چلیں اگر پہلے وہ تو دیکھ لینا جس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، وہ حدیثیں دیکھ تو لیں، ہم کو کیا مسئلہ ہے، نہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہے نا، میں نے ناول بھی دیکھی ہوئی ہے نا۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو متشابہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ حدیث ہے جس میں آلریڈی امام نے خود کھل کے وضاحت کر دی ہے۔ تو جب بھی متشابہ حدیث کی بات آئے گی تو یہ ایک اصول ہے، علمی اصول ہے، وہ ہمیشہ محکم حدیث کے پیچھے چلے گی، محکم حدیث کبھی بھی متشابہ کے پیچھے نہیں چلے گی، ایسا ہی ہے۔ بالکل سر۔ تو نول بھائی وہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ جو لے کے آئے ہیں، وہ اتنی ان کی تعداد بھی نہیں ہے، 2-3 ٹوٹل ہیں، اور ان کے مقابلے میں سینکڑوں احادیث جو ہیں جس میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تفصیل سے موجود ہے کہ تلوار کب اٹھائی جائے گی اور کیوں اٹھائیں گے، اور وہ اٹھانے والے 12 اماموں میں سے وہ کون سا امام ہے جو اٹھائے گا۔ کسی مقام پر بھی نہیں ملے گا کہ 12 ائمہ کے علاوہ کوئی تلوار اٹھائے گا، اور وہ بدلہ جو لینا ہے وہ منتقم قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں کہا گیا ہے، اور بدلہ کس طرح ہوگا، اور رسول اللہ کا ادوار جو تھا وہ سخت تھا یا امام قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو ہے وہ سخت ہوگا، یہ تمام روایات معتبر سے معتبر کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو میری یہ چوائس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو اتنا موقع دیتا ہوں کہ دنیا خود مزہ لے، ہم ان کی زبان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کسی ایک کتاب کا نام لیں کہ اس کتاب سے اگر ہم حدیثیں دکھا دیں تو پھر کیا ہوگا۔ بسم اللہ۔ سر یہ میں ناول بھائی کو بھی سینڈ کر دوں گا، یہ ساری ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن سر جی میرے جو مسائل ہیں وہ تو میں اسی طرح آپ سے پوچھوں گا۔ یہ اس میں امبیر یہ تھا کہ جب میری جان کے مالک 3 دن کے تھے تو میری جان کے مالک امام حسن عسکری علیہ السلام نے اصحاب کو دکھایا اور کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے سامنے تمہاری گردنیں سیدھی ہو جائیں گی، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو صاحب سیف ہوگا۔ سر جی بات ادھر جا رہی ہے، اور پہلی بات تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے
کہ سوائے 3 افراد کے علاوہ 3 دن کے جو ظاہری ہیں قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تو 3 افراد کے علاوہ کوئی گواہ ہے ہی نہیں. یہ سب سے پہلا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 گواہ کون ہیں؟ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام. ان کے علاوہ اپنے خاندان میں سے بھی کوئی بھی کسی کو علم نہیں تھا. تو باقی جو بعد میں گواہ بنائے گئے وہ تو 3 دن کی بات ہی نہیں ہے. وہ جو افراد جن کو وہ کہہ رہے ہیں دکھایا امام نے، وہ تو 3 دن کی، تو وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کہ امام نے 3 دن کی ظاہری ایج تھی تو امام نے ان لوگوں کو دکھایا. یہ جھوٹ ہے. میں سے وہ جو دکھا رہے تھے وہ کہاں سے دکھا رہے تھے؟ مطلب کس امام پہ اینڈ ہوتی ہے وہ حدیث جا کر جو دکھاتے تھے وہ؟ ناول بھائی میں نے سارے اسکرین شاٹ بھی لیے. میرے خیال میں وہ غیبت نعمانی اور غیبت دوسری 2 ہی کتاب میں سے وہ مجھے دکھا رہا. انہی 2 کتابوں سے دکھا رہے. کچھ بہار کی ہوتی ہیں. میرے لیے چیز نہیں تھی. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات، تو میرے موضوع ہی یہ ہیں. میں ان موضوعات پر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس امام علیہ الصلوۃ والسلام سے قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث ہیں اس عنوان پر. تو خاص کر کے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے نا، تو اب تو اس کے بعد تو کوئی راوی ثابت ہی نہیں ہوا آپ کے پاس نا. کاظمی سید آپ کو یاد ہے جب بحث چلی تھی میری آیت اللہ باقر مقدسی صاحب کے ساتھ لائیو، جب ہم 3 دن مسلسل بیٹھے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا نا آپ تمام کی موجودگی میں کہ یہ بتائیں، بلکہ وہ ویڈیو لائیو جو ہے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، تو میں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کتنے علم الرجال کے اندر؟ تو انہوں نے 2 ٹوک بتا دیا کہ کوئی راوی نہیں ہے. بالکل سر جی. وہ 6 دن اور 6 راتوں اور 6 دن 6 مہینے اور 6 سال والی، وہ بھی انہوں نے اپنے قصے میں کی ہوئی ہے سر جی. جی وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی مرضی سے قصے بنانے ہیں نا. وہ تو آج میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے لائیو. آج کی لائیو آپ نے پھر نہیں دیکھی نا؟ نہیں سر جی میں لیٹ آیا ہوں نا جی. آج اس کی کتاب سے میں نے دکھایا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ابن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام مرتد ہو گئے ہیں تو کیا کہو گے؟ یہ جملہ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. نعوذ باللہ. وہ کہہ رہا ہے تو میرے فالوورز یہ ہیں کہ وہ میری بات پر یقین کریں گے. نور بھائی یہ جملہ تھا احمد الحسن کا کہ میرے جو فالوورز ہیں اتنے ذہنی مریض لگ رہا ہے کوئی بندہ یہ. ہاں جی ذہنی مریض لگ رہا ہے کہ مجھے. ہاں جی یہ ذہنی مریض ہیں. آج اس نے مجھے بتایا سر کہ ان کے عقیدے کے مطابق جس کو آپ 12 سمجھ رہے ہیں وہ جا چکا سر جی. بات کھل گئی. ابھی کہاں، ابھی آگے چلیں. اس کی وفات ہو چکی ہے سر جی. جی جس طرح احمد الحسن کی وفات کو یہ نہیں مان رہے نا، عبداللہ ہاشم کو لے کو یہ کہتے ہیں عبداللہ ہاشم جھوٹ بول رہا ہے، وہ غیبت میں چلے گئے ہیں. اور عبداللہ ہاشم کے کچھ فالوورز نے خود اس نے کتاب میں لکھا ہے اسی جو مقصد الحکیم ہے کہ وہ جو ہے مر گیا تھا احمد الحسن جو ہے. جو اس کے حقیقی فالوورز تھے نا مومنین یہ تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مر گیا ہے. آگے اس نے بات بڑی گما کے لکھی ہے، خدا معاف کرے. میرا نہیں خیال سر جی کہ اور باقی چونکہ میں نے اس دن آپ کی پوری دونوں ویڈیوز کو پورا سنا ہے دھیان سے بیٹھ کے، تو اس سے آج میں نے بات اس سے شروع کی کہ یار میں نے دجال بصرہ پڑھی ہے. تو میں نے کہا ان باتوں کو تم ایلیگیشن لیتے ہو یا کیا چکر ہے؟ تو بات اس کی میری آج یہاں سے شروع ہوئی تھی. لگا ہوا ہوں بس. میں اب کوشش کروں گا کہ میں ٹک ٹاک سے تھوڑا دور رہوں اور آپ نے اسی کام میں آہستہ آہستہ لگا رہوں.
का मुझे कॉन्सेप्ट दिया है और बताया इसको भी कि ये लफ्ज़ यहाँ से चेंज किया, ये लफ्ज़ यहाँ से चेंज है, इसके साथ यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से इसको हटा दिया। मुझे नहीं समझ आ रही थी, सच्ची बात है सर, इसलिए मैं खामोश रहा। तो मैंने कहा चले मैं भी आपको वीडियो सेंड करता हूँ, नावल भाई का नंबर शायद मेरे पास है, नावल भाई को भी सेंड कर दूँगा, आप लोग देखें सर जी कि क्या बन रहा है इसका। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप हदीसों को पढ़ते, इंटरव्यू दूं अगर आप मुझे भेजें तो आई वॉच इट, मैं देखूंगा रेफरेंसेस भी उनके क्या 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 होंगे। जी लाइक नावल भाई ना, अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा किसी टाइम बाबे माद सर के साथ बैठ के ना किसी फारग दिन के, मेरी लालच ये कि मैं भी सीखूं समझूं इसको पूरी की पूरी चीज़ को एक दफ़ा आप समझिएगा कि हो ये कर क्या रहे हैं, बात कहाँ तक जा रही है। तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लें सारी इस वाली वीडियो को। मेरे सवालात इसमें रिकॉर्ड नहीं हुए क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि मैंने उसे दोबारा दोहराया कि तुम क्या कहना चाहते हो कि ये कायम नहीं है, ये साहिब सैफ नहीं है, ये इमाम नहीं है। उसने कहा नहीं। फिर मैंने सईदा को भी सुनाया, मैंने कहा ये सुनाओ, देखो ये क्या हो रहा है इधर। तो वो मुझे कह रही थी कि तुम आप कल 2 लाइव कर लेता हूँ, कल 2 लाइव कर लेते हैं, आप मुझे आज सेंड कर दें। अभी तो कल मैं एक तो मैं ऑलरेडी मकसद हकीम को लेके चल रहा हूँ ना, एक तो वो मैं आधे घंटे की लाइव कर दूंगा। इससे भी इनकार कर दिया, उसने कहा ये अहमदुल हसन की किताब ही नहीं है। ठीक है ना, अब्दुल्ला हाशिम की तो है ना, अब्दुल्ला हाशिम की सर। हाँ तो फिर क्या हुआ, इनकी भी हमारे पास है, उसको भी ले आऊंगा, क्या हुआ, कोई मसला नहीं है। किस किस चीज का इनकार करेंगे। सर मेरे लिए शॉकिंग था सर। और अगर आप जो हम आपको मशवरा देते थे आपने अमल किया होता तो आज शॉकिंग ना होती ना। ये हदीसी आयमा की खुद पड़ी हुई होती तो उसके मुंह पर उसी वक्त मारते कि ये क्या तू बकवास कर रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 हदीसें तुमको दे रहे हैं, ले किस किस का इनकार करेगा। इन बेवकूफ के बच्चों ने सबको एक जैसा समझा हुआ है ना कि किसी को भी हदीसों का इल्म नहीं, जिसके सामने बात करेंगे तो वो कहेगा क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। तो उनको तो पता ही नहीं था कि हम उन ऐसे को साथ टकरा रहे हैं कि जिन्होंने हमारे एक हदीस के मुकाबले में 20 20 50 50 लेके आनी है। उनकी तो सोच में नहीं है ये बातें।